Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are in lecture 11. It is about buying and disposal. Before we start and talk about what buying and disposal is in terms of consumer behavior, let's talk about what we have covered previously. You have done important aspects in terms of segmenting, in terms of targeting, in terms of motivation, in terms of perception. We have touched these topics. We have explained them with examples. So you have an idea on that head. तो अब हम आते हैं बाइंग एंड डिस्पोजिंग पे, और हम प्रोडक्ट मीनिंग पे भी हमने लास्ट टाइम बात की थी. अब हम आते हैं बाइंग एंड डिस्पोजिंग पे. बाइंग मतलब खरीदना, परचेजिंग, और डिस्पोजिंग का मतलब फारिग नहीं करते ना, डिस्पोजिंग का मतलब उसको कंज्यूम करना, और कंज्यूम करने के बाद उसके नताइज, यानी कि यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द कंजम्पशन ऑफ द ब्रांड, और यू आर नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड विद द कंजम्पशन ऑफ द ब्रांड. तो यानी कि दो ही नतीजे निकल सकते हैं. तो आप खुश हैं उसको इस्तेमाल करने से, ब्रांड को इस्तेमाल करने से, ब्रांड को यूज़ करने से, या आप अनहैप्पी हैं. तो अनहैप्पी के स्टेट्स डिफरेंट होते हैं. अनहैप्पी जब एक बंदा होता है एक ब्रांड को कंज्यूम करने के दौरान या कंज्यूम करने के बाद, तो वो एक तो ये है कि वो खुद नहीं लेता उस ब्रांड को दोबारा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं था इस एक्सपीरियंस से. और दूसरा ये इसके एक और भी मनफी नतीजा निकलता है, और वो ये है कि वो देन ही स्टार्ट्स टेलिंग अदर्स ऑल्सो, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो उसके रेफरेंस ग्रुप होता है, उनको भी वो कहता है कि नहीं ये मत लेना क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो इससे बेहतर है कि तुम ये लो, मैंने ये ट्राई किया. तो ये जो है टू फोल्ड नतीजा होता है. तो आपका जो कंज्यूमर, इसलिए कंज्यूमर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपने मार्केट में वन टाइम रहना है तो इतना फिर तरद्दुद करें क्यों, इतना पैसा खर्च करें क्यों, कि अगर आपने कहना है कि बस एक ही दफ़ा सेल करनी है, अगली दफ़ा नहीं करनी है हमने. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बीइंग अ ब्रांड फोकस करें कंज्यूमर पे, उसके एक्सपीरियंस पे, कि वो उसको बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस हो. बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर कस्टमर सर्विस नंबर लिख देते हैं, पता लिख देते हैं, ईमेल लिख देते हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करें. सब गो के रिस्पॉन्ड बैक नहीं करते कंज्यूमर्स को वेबसाइट पे भी, मगर बहुत सारे हैं जो रिस्पॉन्ड बैक करते हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि रिस्पॉन्ड बैक करना कंज्यूमर को, आप एक नाराज़ कंज्यूमर को भी खुश कर सकते हैं. ठीक है ना, कि इट्स अ टू वे. अगर कंज्यूमर इतनी एफर्ट करके, पहले तो उसने आप के मार्केट शेयर में पुल इन किया आपकी प्रोडक्ट लेके, वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसने इतना एफर्ट किया कि वो आपसे बात कर रहा है, और अगर आप उसको दोनों टाइम पे भी नाराज कर रहे हैं तो उस ब्रांड के हालात आप खुद सोच सकते हैं आगे जाके कितने आगे चले जाएंगे वो. ठीक है ना. और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने इस चीज को बालाए ताक रख दिया कि कंज्यूमर क्या सोच रहा है, हम जो सोच रहे हैं वही बेहतर है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा पता नहीं है. ये एक बड़ी मनफी सोच है किसी भी ब्रांड को चलाने वालों की. और क्यों मनफी सोच है? क्योंकि कंज्यूमर्स को बहुत चीजें पता होती हैं, वो इतने शायद मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी से ना वाकिफ हों, मगर यही तो है आर्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि आप उनके पैटर्न को समझें और फिर आप उनके पैटर्न के मुताबिक आप चलें. और अगर कंज्यूमर समझते हैं कोई ब्रांड उनके पैटर्न के मुताबिक नहीं है तो क्यों लेंगे, क्यों इतनी एफर्ट करेंगे. और वो देखते हैं कि अगर ब्रांड, देखिए ना, बात हो रही है लॉयल्टी, बात हो रही है एसोसिएशन डेवलप करने की ब्रांड के साथ, और अगर ब्रांड इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर तो लॉयल्टी और एसोसिएशन वन वे तो नहीं होती, वो तो टू वे होती है. इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ए ब्रांड एंड इट्स कंज्यूमर्स. तो डिस्पोजिंग नेगेटिव अगर हो तो उसके नुकसान ज्यादा हैं. सिर्फ वही बंदा नहीं खरीद रहा, वो अपने तमाम हल्का अहबाब में भी लोगों को कह रहा है, हल्का अहबाब मतलब रेफरेंस ग्रुप में कह रहा है कि आप ये मत लो. ठीक है ना, इसके नुकसान हैं. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका ब्रांड का कंजम्पशन पॉजिटिव है तो उसके पॉजिटिव नताइज एक नहीं कई हैं. एक तो वो खुद रिपीट परचेज करेगा, एक नहीं कई दफा करेगा, और दूसरा ये है
کہ وہ تمام اپنے سرکل آف فرینڈس میں بھی کہے گا یہ بہتر ہے, وہ پروموٹ کرے گا. if the consumer is satisfied with the brand consumption, with the way the brand is handling itself, تو وہ برانڈ سے خوش ہو کے اس کی وکالت کرنا شروع کر دے گا, رائٹ, ایڈوکیٹ بن جائے گا. تو دیٹ از ڈسپوزنگ آف, یعنی کہ کنزمپشن جو اس کا ہے. تو آج کا لیکچر ہمارا بائنگ اور ڈسپوزنگ میں. بائنگ میں یہ ہے کہ آپ ایز اے برانڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے کنزیومر کیوں آپ کا برانڈ ترجیح دے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا برانڈ ہے ہی اتنا اچھا, تو یہ تو جہاں پہ تکبر آ جائے تو وہ چیز پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ڈاؤن سائڈ کا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومر ہمیں اس لیے ترجیح دے رہا ہے کہ اور برانڈز میں کیا کیا کمی ہے اور ہم کیا آفر کر رہے ہیں جو کلوز ہے اس سے کنزیومر سے. دوسرا صرف یہ ایک بات نہیں ہے, اس سے آگے جانا پڑے گا برانڈ کو. وہ کیا ہے کہ کنزیومر کب خریدتا ہے, یہ جو پروڈکٹ کیٹیگری جس میں آپ کا برانڈ ہے یہ کب خریدتا ہے, مہینے میں کتنی دفعہ خریدا جاتا ہے, اور کن اوقات پہ خریدا جاتا ہے, کہاں سے خریدا جاتا ہے, سب سے زیادہ پاپولر جگہ کہاں ہے جہاں سے لیا جاتا ہے. یعنی کہ چھوٹے سٹور ہیں محلے کے, بڑے سٹور ہیں, ہائپر مالز ہیں, کہاں سے ان کی پرچیز ہو رہی ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور پھر جہاں پہ, کیونکہ آپ کا کام یہاں پہ صرف اینڈ یوزرز تک نہیں ہے نا, آپ نے ریٹیلر کو بھی دینا ہے. تو اگر آپ ریٹیلر کو ڈائریکٹ نہیں دے رہے تو ہول سیلر سے یا کسی ایجنسی کے تھرو آپ دے رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ آپ کا ایسا ہے, تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ ہول سیلر کہاں کہاں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, اور آپ کو یو ہیو ٹو انشور کہ وہ یہاں کرے اگر نہیں کر رہا, یہ آپ کو بتانا ہے. کیونکہ کیپٹن آف دا ڈسٹریبیوشن چینل وہ ہول سیلر یا ایجنسی نہیں ہے, آپ ہے. ہونا بھی چاہیے. اگر کیپٹن آپ نہیں ہیں چینل کے, یعنی کہ آپ سے مراد برانڈ, تو پھر اس کے نقصانات کہیں ہیں, فائدے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آج کے لیکچر میں ہم یہ کور کریں گے. سو لیٹس بگن. تھوڑا سا بریف. میکنگ اے پرچیز از آفٹن ناٹ اے سمپل روٹین میٹر آف گوئنگ ٹو دا اسٹور اینڈ کوئکلی پکنگ آؤٹ سم تھنگ. جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ صرف یہ نہیں کہ بازار گئے اور جا کے لے آئے, نہیں, یہ اتنا سمپل نہیں ہے. اس کے پیچھے جو محرکات ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے تھوڑا سا, وہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. سچویشنل افیکٹس آن کنزیومر بیہیویئر, کنزمپشن سچویشن, سچویشنل سیلف امیج, یعنی کہ آپ جو کنزیومر ہے جو برانڈ پرچیز کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے. تو اس لیے جو ہم نے موٹیویشن بات کی, لرننگ بات کی, میموری بات کی, پرسیپشن بات کی, یہ تمام چیزیں کیا لیڈ کرتی ہیں کہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر سائیکولوجیکل ایلیمنٹ کا ہے کہ وہ ایک برانڈ کو کیوں ترجیح دے رہا ہے دوسرے برانڈ پہ. کیونکہ آج کے دور میں کوالٹی تو مینٹین کرنا ہی ہے, ورنہ وہ برانڈ زیادہ دیر مارکیٹ میں رہے گا ہی نہیں. تو کوالٹی آپ کی یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہو نہیں سکتی. تو یونیک سیلنگ پروپوزیشن فنکشنل بینیفٹ سے زیادہ آج کل ایموشنل بینیفٹس پہ, اور ایموشنل بینیفٹس کا تعلق سائیکولوجیکل ایفیکٹس سے. اور سائیکولوجیکل ایفیکٹس میں آپ کی ایک سیلف امیج ہے کنزیومر کی, اور وہ سیلف امیج کتنی ملتی ہے اس برانڈ کی پرسنالٹی سے, یہ برانڈ کی امیج سے, یہ بہت معنی رکھتا ہے. سیلف امیج کنزیومرز کے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, یہ آگے ہم پڑھیں گے بھی, مگر جسٹ ٹو کائنڈ آف گیو یو این آئیڈیا. اور وہ ہوتے ہیں ایک جو ایکچوئل سیلف امیج ہے, یعنی کہ وہ جو خود اس کی پرسنالٹی ہے, اور ایک جو وہ اسپائر کرتا ہے, جو آئیڈیل اس کی پرسنالٹی, یعنی کہ اسپائر کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں گا. تو یہ دو ہیں. تو کبھی کبھی کنزمپشن, کبھی کبھی سے زیادہ بلکہ کنزمپشن برانڈ کا ایکچوئل سیلف امیج سے زیادہ اسپائرڈ سیلف امیج کی طرف ہوتا ہے, اور اس لیے وہ ایک سرٹن برانڈ کو پریفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لیٹس موو فارورڈ اینڈ سی وٹ وی ہیو. ایشوز ریلیٹڈ ٹو پرچیز اینڈ پوسٹ پرچیز ایکٹیویٹیز. اچھا جی, کیا ہیں وہ؟ تین ہیں. اینٹیسیڈنٹ اسٹیٹ, پرچیز انوائرمنٹ اینڈ پوسٹ پرچیز پروسیسز. اینٹیسیڈنٹ اسٹیٹ یعنی کہ جو چیز اس کو لیڈ کرتی ہے,
یعنی کہ پرچیز کو لیڈ کرنے کے کیا محرکات ہیں, ٹھیک ہے, اینٹیسیڈنٹ اسٹیٹس. سچویشنل فیکٹرز, یعنی کہ سچویشنل فیکٹرز مطلب کیا چیز ہے. فار ایگزامپل میں فون ایک لینا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, یا آپ ایک فون لینا چاہتے ہیں. آپ فون کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کئی محرکات ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں لسٹ ڈاؤن کرنا ہے. ایز اے برانڈ مجھے وہ چیزیں لسٹ ڈاؤن کرنی ہے تاکہ میں جب پروموٹ کروں گی اپنے پروڈکٹ کو تو میں وہ محرکات کو اپنے پاس رکھوں. اور اگر آپ موبائل کے ایڈز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کامن فیکٹرز نظر آتی ہیں جو کنزیومر جس وجہ سے وہ فون یوز کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا. کیا وہ کامن فیکٹرز ہیں جو آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو برانڈز پریزنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ فون ایک لینے جا رہے ہیں, لیٹس جسٹ ہائپوتھیٹیکلی سے, تو کیا سچویشنل فیکٹرز ہیں جو آپ کو فون کی تلاش میں لگا دیتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کے اندر یہ خواہش جاگتی ہے کہ میں نے فون لینا ہے, یا آپ کا فون خراب ہو گیا, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے, بیٹری خراب ہو گئی ہے, اس کا گر ور گیا ہے, اس کے جو ہے کمپوننٹ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں, یا خدا نہ کرے چوری ہو گیا ہے فون, یا آپ نے مس پلیس کر دیا ہے, آپ کو ایک نیا فون چاہیے, ٹھیک ہے. یا ایک اور بھی ایک چیز ہے جو یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ آپ ہر 6 مہینے 1 سال بعد فون چینج کرتے ہیں بیکاز یو تھنک دس از ہپ, یو وانٹ ٹو ہیو دا لیٹسٹ تھنگ ان دا مارکیٹ. یہ بھی ایک خواہش ہے, ٹھیک ہے نا. اور کیا لیٹسٹ, کیوں آپ کو یہ لیٹسٹ چیز؟ کیونکہ یہ مجھے لوگ سوچتے ہیں ایسے کہ اگر میں لیٹسٹ ہوں گا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ I am up to date in the technology. I am not outdated person. I am savvy. And میں اپنے ریفرنس گروپ میں ایک ایکسپرٹ اوپینین رکھوں گا کیونکہ میں نیا فون ہر 6 یا ہر سال بعد چینج کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک اوپینین میکرز اسی طرح ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک خواہش ہے. اور پھر جب برانڈ اپنا فون ہر سال جو بڑے برانڈز ہیں وہ سال بہ سال لے کے آتے ہیں اپنا ورژن, تو وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں اس کے فیچرز میں, فنکشنل بینیفٹس میں بھی ڈالیں گے اور ایک ایموشنل بینیفٹ کو بھی اجاگر کریں گے کہ یہ فون تو مسٹ ہیو ہے کیونکہ یہ مجھے میرے اسپائرڈ سیلف امیج کی طرف لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے سیلف امیج کی شروع میں بات کی تھی تو یہ سچویشنل فیکٹرز ہیں جو آپ کو فورس کریں گے کہ آپ ایک چیز پرچیز کریں, یا آپ کو انسپائر کریں گے, آپ کو موٹیویٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. یوزج کانٹیکسٹ, یعنی کہ میں کس طرح اپنے فون, اب اگر ہم فون کی ایگزامپل لے رہے ہیں تو کس طرح فون کو استعمال کیا جاتا ہے. ایس ایم ایس, براؤزنگ نیٹ کی, یا سمپل فون ٹاکنگ, ٹھیک ہے نا. آج کل تو انٹرنیٹ اپلیکیشنز اتنی ہیں کہ آپ فون پہ اسکائپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, فون پہ فیس بکنگ بھی, ٹویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ. جو میں اسمارٹ فونز کی بات کر رہی ہوں, اور اب تو اسمارٹ فون آپ کو ہر پرائس کیٹیگری کی رینج میں مل جائے گا کیونکہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ورائٹی برانڈز ہیں. ویگو ٹیل ہے آپ کے پاس, وائس ہے آپ کے پاس, کیو موبائل ہے آپ کے پاس, پھر ایل جی ہے, نوکیا ہے, سونی ہے, آئی فون ہے, سیمسنگ کے ہیں نوٹ اور ایس سیریز جو ہے ان کی S4 S5, ابھی نیکسٹ ایئر 2014 میں آنا ہے S5. اچھا خیر, تو یہ یوزج کانٹیکسٹ ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے. اور بہت سارے لوگ جس طرح آپ کو بڑے بڑے فونز کے ایڈورٹیزمنٹس, برانڈ کے ایڈورٹیزمنٹس میں نظر آتا ہے کہ وہ پینٹ کر رہے ہیں اور ادھر سے ادھر, اور ڈوئل ایپلیکیشن یوز کر رہے ہیں ایک ہی اسکرین پہ, ایک ہی ونڈو پہ. یہ والی جو مطلب ڈوئل ونڈوز یوز کر رہے ہیں ایک ہی اسکرین پہ, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر کیا کہتے ہیں ٹیکنو سیوی قسم کے لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. مگر ایک عام کنزیومر کیا کر رہا ہے؟ عام کنزیومر ٹیکسٹ کر رہا ہے, عام کنزیومر انٹرنیٹ براؤزنگ کرنا ہے, عام کنزیومر سوشل میڈیا پہ ہے, اور پھر اور عام کنزیومر ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور عام کنزیومر آپ دیکھیے گا آپ کے ارد گرد بھی لوگ فون پہلے اپنے سامنے رکھتے ہیں, جہاں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. فون اندر جیب ویب میں نہیں ہوتا فون, بلکہ ڈیسک پہ ہوتا ہے,
اگر کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو کھانے کی ٹیبل پہ، آفس میں کام کر رہے ہیں تو آفس میں، پڑھائی کے اس میں تو پڑھائی میں، مگر نظر کے سامنے ہوتا ہے. اب وہ جب یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے ہمارے پاکستانیوں کی لائف سٹائل کا، اور اگر یہ آپ دیکھیے گا جب یہ یہاں پہ رہتا ہے تو لوگ جو ارد گرد ہوتے ہیں وہ فون کو ضرور نوٹ کرتے ہیں کہ یہ کون سا فون ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک اسٹیٹس سمبل آپ کا ہے، سمجھیے. پھر ٹائم پریشر یعنی کہ آپ کو کتنی جلدی، یہ ہم کیونکہ اینٹیسیڈنٹ اسٹیٹس یعنی کہ جو فیکٹرز موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو انسپائر کرتے ہیں کہ آپ پرچیز کریں، تو اس میں ہے یہ ٹائم پریشر. تو ہم ٹائم پریشر میں دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ہم نے فون لینا ہے. فار ایگزامپل میرا فون خراب ہو گیا، گاڈ فوربڈ کسی کا فون خراب ہو گیا، اس میں پوری ڈیٹا ہے آپ کا اور آپ نے کانٹیکٹ میں رہنا ہے. آج کل تو فون ایک نیسیسٹی بن گیا ہے نا. فون اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز مسنگ ہے آپ کے لائف میں، زیادہ تر لوگوں کے. تو پھر اس صورت میں مجھے فون کی جلدی ہوگی، ٹائم پریشر ہے میرے پہ، ٹھیک ہے نا. اور اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر میں آلٹرنیٹس دیکھوں گی کہ میں کہاں سے کر سکتی ہوں. اگر مجھے اپنا آئیڈیل فون چاہیے اس صورت میں تو میں اپنے اس کرنٹ فون کو ہی ٹھیک کرانے کی کوشش کروں گی کم پیسوں میں، تاکہ میں اپنی ڈیٹا وغیرہ ریٹریو کر سکوں اس میں سے. اور اگر یہ ممکن ہے تو بہت اچھا ہے. اور اگر میرے پاس، کیونکہ جب تک میں اپنے آئیڈیل فون کی طرف جاؤں، اور اگر میں نے 20-30-40 ہزار کا فون پسند کیا ہے جس کے لیے مجھے پیسے بھی امیڈیٹلی نہیں مل سکتے، اور تو پھر مجھے پہلی تاریخ کا اگلے مہینے کا تنخواہ کا انتظار کرنا پڑے گا. تو اس صورت میں تو پھر مجھے چل چلاؤ کا کام کرنا ہے، مجبوری ہے. مگر جس دن میرے ہاتھ پیسے لگیں گے، پہلا کام شاید میں یہی کروں کہ میں جا کے اپنے لیے وہ نیا فون لے لوں جو میں چاہتی ہوں. کیونکہ فون از اے ون ٹائم پرچیز. یہ نہیں کہ ابھی آپ نے 10,000 کا 16,000 کا لے لیا، پھر جا کے آپ نے مزید 35,000 40,000 50,000 جیسے بھی آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے ذہن میں بجٹ، اس کے مطابق لیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ 16,000 کوئی کم رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے. تو بار بار 16,000 تو نہیں بندہ خرچ کر سکتا. اور جبکہ آپ نے بجٹ میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ابھی تنخواہ آئی نہیں ہوتی ہے اگلے مہینے کا، آپ نے بجٹ اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے. اور اس بجٹ میں جو لوگ گھرداری کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو لوگ گھرداری میں کچھ حصہ ڈالتے ہیں اور باقی پیسے ان کے اور بجٹ میں لگتے ہیں اس صورت میں بھی آپ کے پیسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. بندھے سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ، فیملی میں، جو آپ کو اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، یا آپ نے آفس یا اسکول جانا ہے، اسکول تو نہیں آفس جانا ہے، تو اس کے کرائے ورائے میں تو آپ کے پیسے بند جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بار بار تو بندہ فون نہیں لے سکتا نا، تو سوچتا ہے کہ کب لینا ہے. تو اس لحاظ سے پھر تو ٹائم پریشر بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. فون کی آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، یہ ہر برانڈ پرچیز میں ہوتی ہے، ہر پروڈکٹ کیٹیگری پرچیز میں یہ اینٹیسیڈنٹ اسٹیٹس جو ہیں یہ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے. میں آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک اور اگزامپل دوں گی، مگر پہلے ہم فون کے ساتھ ہی مکمکا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. پھر موڈ یعنی کہ آپ کس موٹیویشنل فریم آف مائنڈ میں ہیں، کس انسپریشنل فریم آف مائنڈ میں ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اگر اسٹیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا پچھلا فون اسمارٹ فون تھا یا نہیں تھا، مگر اب آنے والا فون آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اسمارٹ فون ہی آئے، اس صورت میں آپ سوچیں گے، آپ بیٹھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے کسی ایسے دوست سے پوچھیں جو فون میں جس کا انٹرسٹ زیادہ ہے موبائل فونز میں، وہ آپ کو بتائے گا یار یہ لے یا وہ لے. پھر دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ خود سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ جو آپ کو فرینڈز نے ایڈوائز کیا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں، بہت سارے آج کل تو آئے دن آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہر برانڈ کا ایڈورٹیزمنٹ آ رہا ہوتا ہے سوائے ایپل کے آئی فون کا، کیونکہ اس کی ابھی تک ہمارے پاس فارمل فرینچائز نہیں ہے، اس لیے اس کے ایڈورٹیزمنٹس پاکستان میں چلتے نہیں ہیں. مگر سیمسنگ کی ہے تو سیمسنگ کے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو سونی کے بھی ایڈ اکا دکا چلتے ہیں، نوکیا کا چلتا ہے، لومیا کا. پھر آپ کے پاس زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو کیو موبائل کے، وائس کے
اور پھر کبھی کبھی ویگو ٹیل کے بھی ایڈ آ رہے ہوتے ہیں. ایچ ٹی سی کا نہیں آتا کیونکہ اس کا ہمارے پاس فرینچائز نہیں ہے. ایل جی ہمارے پاس اتنا پاپولر نہیں رہا موبائل فون, تو وہ ہمارے پاس اس کے ایڈ نہیں آتے, بلکہ شاید فون بھی نہیں ہوگا. اگر آپ مارکیٹ جائیں تو آپ کو شاید کوئی آپ کو کوئی برانڈ وہاں پہ مل جائے ایل جی کا. تو آپ کے پاس یہ آپشنس ہیں. آپ نے جب سرچ کر کے تسلی کر لی, ایک دو لوگوں سے کنفرم کر لیا, اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ پوچھ لیا یار کوئی ایڈوائز کرے کہ یہ فون بہتر ہے کہ یہ فون بہتر ہے, تو آپ کے دوست احباب جو ہے آپ کو پھر اس پہ اپنی رائے اور آرا سے بتائیں گے آپ کو کہ کون سا فون بہتر ہے. تو آپ یہ تمام ماڈلز دیکھ کے پھر آپ کہیں گے کہ مطلب اگر آپ کا اسٹیٹکس میں ہے, نارملی ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے یار یہ فون اچھا ہے. فنکشنل بینیفٹس تو آلموسٹ سملر ہی ہوتے ہیں, مگر یہ دیکھنے میں بھی اچھا ہے, اس کا یہ اچھا لگ رہا ہے, وہ اچھا لگ رہا ہے. تو آپ کا ایک موڈ گیئر اپ ہوتا ہے کہ یہی چیز میں نے پریفر کرنی, یہی چیز لینی ہے. اس میں برانڈ کا بھی اس میں رول آتا ہے. پھر شاپنگ اورینٹیشن کہ کہاں سے شاپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, عموماً لوگ جو بڑے جس طرح پاکستان میں ڈیلرز ہیں, یونائٹڈ موبائل اور ایک دو اور ہیں, ان کے پاس سے جا کے لیتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ ان مارکیٹس میں لیتے ہیں جو گڑھ ہوتی ہیں یہ موبائل فونز کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈیل اچھی ملنے کا امید ہوتی ہے, اس لیے وہ وہاں سے لیتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو شاپنگ اورینٹیشن کہ آپ کس جگہ سے لے رہے ہیں وہ بھی میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح پنڈی میں ایک بہت مشہور مارکیٹ ہے صدر میں, جو موبائل فون کو ڈیل کرتی ہے, اور وہ ہے سنگاپور پلازا کہتے ہیں اس کو. اور مارکیٹ 2-3 فلور کی ہے, وہ پلازا ہے کیونکہ 2-3 فلورز ہیں اس میں, بیسمنٹ میں, گراؤنڈ فلور, اوپر 1-2. تو آپ اندر چلے جائیں, ہر دکان موبائل کی ہے. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ چاہیں تو پہلی دکان میں بھی گھس سکتے ہیں, چاہے تو آپ پورا پرول کے پلازا باہر نکل سکتے ہیں کہ میں نے اس پہ جانا ہے اس دکان میں. مگر آپ اس دکان میں جاتے ہیں یا تو کوئی آپ کو ریفر کرتا ہے کہ بھئی فلاں دکان میں جاؤ, ٹھیک ہے, یا اگر آپ میری طرح ہو جن کو کوئی ریفر نہیں کرتا کہ آپ اس دکان میں جائیں, تو آپ اس دکان میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ جب یو گوئنگ تھرو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ڈیل کر لے گا مجھ سے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس دکان میں انٹر ہوتے ہیں. اف یو ناٹ سیٹسفائیڈ تو کبھی کبھی آپ کو چیز مل بھی رہی ہوتی ہے, مگر چونکہ وہ دکاندار کی ڈیلنگ آپ سے اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے, مطلب وہ تو تڑاک میں تو نہیں, مگر وہ ایک آپ اس کو پیسے دے کے لے رہے ہیں نا, مفت تو نہیں لے رہے آپ, تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک سروس دیں. وہ سروس کیا ہے کہ کرٹیس سی بات کریں, آپ کو بتائے کہ سر آپ یہاں بیٹھیے, میں آپ کو ابھی یہ دکھاتا ہوں, سر آپ کوک لیں گے, پانی لیں گے, یا اگر نہیں بھی اگر وہ پوچھتا ہے تو سر آپ یہ دیکھیے, اگر آپ کو یہ نہیں پسند ہے آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو چلیں اس کی قیمت یہ ہے, میں آپ کو قیمت تو نہیں کم کر سکتا, اس کے ساتھ چلیں میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں. تو یہ ایک ایکسٹرا مائل ہے جو کنزیومر پسند کرتا ہے, بجائے اس کے ہاں جی آپ پوچھ لیں ساتھ والے سے, پورے مارکیٹ میں آپ کو یہی ریٹ ملے گا, اس سے ٹھیک ہے جی آپ جائیں. ایسے ہی عموماً ہوتے ہیں زیادہ تر. اور یہ ریئلی اٹس واٹ دے ڈونٹ ریئلائز از کہ جو آتے ہوئے پیسے اللہ کی دین ہے, وہ کہیں اور وہ اس کو ٹریٹ نہیں کر رہے, اس کو صحیح ٹریٹ نہیں کر رہے. تو دیٹ از آلسو ناٹ رانگ. تو شاپنگ اورینٹیشن آلسو جو ہے یہ اینٹیسیڈنٹ فیکٹرز ہے کہ آپ نے لینا کہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب پھر ہم آتے ہیں پرچیز انوائرمنٹ پہ. یہ ہم کیا بات کریں اگر ایشوز ریلیٹڈ ٹو پرچیز اینڈ پوسٹ پرچیز ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے نا. اور ہم نے ایز این ایگزامپل موبائل فون کو رکھا ہوا ہے. پرچیز انوائرمنٹ پہ آتے ہیں تو پھر شاپنگ ایکسپیرینس دیٹ میٹرز. ابھی جس طرح آپ کو شاپنگ اورینٹیشن کے بارے میں بتا رہی تھی کہ آپ نے کہاں جا کے لینا ہے وہ میٹر کرتا ہے, اور جو شاپنگ ایکسپیرینس ہے آپ کے انٹریکشن ود دا سیلس پرسن دیٹ میٹرز. The environment, the ambience of the shop, that matters. Point of purchase stimuli. ٹھیک ہے نا. تو سیلس پرسن کی knowledge about the products that he is selling and his efforts to motivate you
آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور انوائرمنٹ, شاپ لے آؤٹ کیسا ہے, لائٹنگ کیسی ہے, فکسچرز کیسے لگے ہوئے, برانڈز کیسے رکھے ہوئے, فونز وغیرہ وہ میٹر کرتے ہیں. اسی طرح کہیں پہ بھی آپ سٹور میں جائیں, ہائپر سٹور میں جائیں, آپ کو اور مزہ آتا ہے. جس طرح بڑے بڑے مالز ہیں, مال آف لاہور ہے, آپ کراچی میں چلے جائیں, ہائپر مالز ہیں ڈولمن کے, پھر آپ اوشن مال بھی ہے کراچی میں, پھر آپ اسلام آباد میں آئیں تو آپ کو سنٹورس ملے گا. یہ ان کے ہائپر مالز میں آپ جائیں تو آف کورس ذرا پرائسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, شاپس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں عام طور پہ, مگر ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ایک بہت پلتھورا آف شاپس ملتی ہیں. کھانے پینے کی اشیاء بھی ہوتی ہیں وہاں پہ, فوڈ کورٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے مالز میں جو ہائپر مالز ہیں. پھر وہاں پہ آپ کو بچوں کے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی جگہ بھی ملتی ہے. پھر آپ کو وہاں پہ گروسری آئٹمس کے لیے سٹور بھی نظر آتے ہیں. تو یہاں سے چیزیں عام طور پہ وہی لے سکتے ہیں جن کے پاس دل گردے کے علاوہ فیٹ پرس بھی ہوتا ہے. بٹ یہ ایک انوائرمنٹ ہے, رائٹ. تو ہیپی گو لکی قسم کی انوائرمنٹ ہے, پیپل انجوائے, دے اسپینڈ آورز اینڈ آورز اور پتہ ہی نہیں چلتا. اور باہر بھی آپ کیونکہ میں کافی عرصہ رہ چکی ہوں تعلیم کے سلسلے میں بھی اور کام کے سلسلے میں بھی, باہر بھی ہائپر مالز ایسے ہی ہوتے ہیں. اور میں وہاں پہ جب اپنی کلاسز سے باہر یا اپنی جاب میں لنچ آور پہ کبھی نکلتی تھی ادھر, تو یو وڈ بی امیزڈ, دا مال یوز ٹو بی فلڈ. جس طرح آپ کبھی اپنے لوکل مالز پہ جائیں, یہ جو ہائپر مالز ہوتے ہیں, تو آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں, وہ بھی فل ہوتے تھے. اور میں سوچتی تھی بندے آتے کہاں سے, مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے, وہ تو ہر شہر کے ایک مال ہوتا ہے, مگر ہر ٹائم پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. جب سے وہ مال ٹائمنگز کھلتی تھیں, پیک آورز ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں ان کے, لنچ آورز وغیرہ, کیونکہ وہ ایوننگ میں بند ہو جاتے ہیں 5-6 بجے, تو یہ کھلے رہتے تھے. مطلب یہ رش اتنا ہوتا تھا. اور یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی یہ فنومینا دیکھا ہے, وہ اس لیے کہ ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک ایمبینس ہوتی ہے, اور لوگ جو ہے صرف ونڈو شاپنگ کے لیے بھی آتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کی قیمت کیا ہے, کیا لینا ہے. یہ نہیں کہ ان مالز پہ بکری نہیں ہوتی ورنہ دکانیں ہی نہ چلیں, مالز بند ہو جائیں, لوگ لیتے بھی ہیں. مگر اس سے پہلے ایک ریکی بھی کرتے, فوڈ کورٹ میں ٹائم بھی گزارتے ہیں. یہ مطلب مال کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ایک ہلا گلا مچا رہے. ویسے انڈیویجول شاپس جو ہوتی ہیں ان میں لے آؤٹ دیٹ میٹرز اے لاٹ. میں آپ کو اپنی اگزامپل ایک دیتی ہوں جو فون کی نہیں ہے مگر کپڑوں کی ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, بچے ہوتے تھے, تو امی کے ساتھ جاتے تھے, اور جب عید کی شاپنگ اور سیزن کی شاپنگ کرنی ہوتی تھی, امی مرد حضرات, گھر کے مرد حضرات کے لیے بھی لیتی تھیں, یعنی کہ والد صاحب, بھائی وغیرہ, کزنس, اور ہمارے لیے بھی لیتی تھیں امی کپڑے. تو وہ انہوں نے ایک شاپ پسند آ گئی تھی, اور وہ مجھے یاد ہے کہ وہ اتنا خیال رکھتے تھے. آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنز, کیونکہ اس شاپ کے ساتھ اور بھی کئی کپڑوں کی شاپ تھی, مگر امی کو وہ اس لیے شاپ ادھر جاتی تھیں کیونکہ وہ ایک تو ڈسکاؤنٹ بھی کر کے دیتے تھے اور خاص خیال بھی رکھتے تھے. اور پھر خیال ان سینس کہ نہیں باجی آپ بیٹھے, آپ کو یہ دکھاتے ہیں, یہ پسند نہیں آیا, یہ بہت اچھی چیز آئی, یہ دیکھیے آپ کو بہت اچھی لگے گی. اور پھر وہ چائے پانی بھی پلاتے تھے. تو یو نو دیٹ, حالانکہ اب وہ حضرات نے مارکیٹنگ نہیں پڑھی ہوئی ہے, مگر وہ ان میں کامن سینس تھا کہ کنزیومرز کو خوش کیسے رکھنا. تو وہ جب تک مجھے یاد ہے کہ امی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, کہ وہ جب تک وہ کپڑے لیتی تھیں تو وہ وہیں پہ جا کے لیتی تھیں اور کہیں سے نہیں لیتی تھیں. اینڈ دیٹس ون آف دا بیسک تھنگس کہ صرف میری والدہ ہی نہیں, گھر کی تمام خواتین پاکستان بھر کی وہ جو ہے دیکھتی ہیں, صرف کپڑوں ہی کے معاملے میں نہیں, اور سودا سلف بھی جہاں سے لینا ہوتا ہے. تو ایک ایکویژن سیلس پرسن یا اونر کے ساتھ کیسی ہوتی ہے, ہاؤ دیٹ پرسن ڈیلز ود دا کنزیومرز, دیٹ میٹرز, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے پرچیز انوائرمنٹ پہ بہت میٹر کرتا ہے. پھر پوائنٹ آف پرچیز اسٹیمولائی, جس طرح ہم نے بات کی, پوائنٹ آف جہاں سے آپ چیزیں لے رہے ہیں وہ اس میں کیا ہے, سیلس پرسن
جگہ، ایمبینس، فکسچر، تو یہ آپ کو ایگزامپل اس کی دی. سیلز انٹریکشنز، یعنی کہ جو آپ چیز لے رہے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو ان صاحب کا بتایا، وہ جو کپڑے کی دکان پہ بیٹھتے ہیں، کہ وہ ایک تو ورائٹی دکھائے بہت ساری، اچھا یہ نہیں آپ یہ دیکھیں بڑی خوبصورت چیز آئی ہے آپ کو پسند آئے گی، میں اتنا کم کر دوں گا آپ کو، باجی لے جائیں، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. اچھا چائے پیئیں گے، پانی پیئیں گے، آپ بیٹھیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، ابھی آپ چیز پسند کریں ہم ڈسکاؤنٹ کر دیں گے. یعنی یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں اور پاکستانی کنزیومرز کے لیے بہت میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہم سودا سلف کی بات کریں نا، تو آپ سودا سلف کے لیے ہر شہر میں کئی دکانیں ہوں، مگر آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا جس طرح پاکستان کے ہر گھر میں ہوتا ہے، تو آپ کے اور میرے گھر میں بھی ہوتا ہے کہ ہم سودا ایک جگہ سے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اعتبار ہوتا ہے، ایک تو اس دکان میں کی چیزیں ٹھیک دے گا. کیوں اعتبار ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جو بندہ جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں اس پہ. دوسرا یہ کہ پاکستان میں 50% سے ابو لوگ جو ہیں جو سودا سلف راشن اٹھاتے ہیں نا، راشن جس کو لفظ ہے، وہ کریڈٹ پہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ سارے ہی سفید پوش ہیں. ٹھیک ہے. تو سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے، مہنگائی کا زمانہ ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ کریڈٹ سسٹم پاکستان میں تب سے ہے جب سے پاکستان وجود میں آیا. اور کریڈٹ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ اٹھا لیں، اگلے مہینے آپ پیمنٹ کر دیں، پھر آپ اگلے مہینے مزید راشن لیں اور پھر اگلے مہینے پیمنٹ کر دیں، یا جب وہ. تو یہ کریڈٹ سسٹم پہ بہت سارے چلتے ہیں، اور اسی لیے وہ وہیں سے لیتے ہیں کیونکہ وہ کریڈٹ پہ ان کو دے دیتے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ برانڈز جو مینوفیکچررز ہیں نا ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پوائنٹ آف پرچیز اسٹیمولائی کیا ہے. اور یہ ایک سسٹم، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ریلیف دیتا ہے، اور ریلیف جب ملتا ہے تو لائف بیکمز ایزیئر. یہ ظاہری بات ہے وہ پیسے اس نے دینے ہی دینے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دے نہیں سکتا بیچارہ، وہ اور اس کے اور چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. مگر یہ ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سیلز انٹریکشن میں یہ ایک بہت امپورٹنس اور معنی رکھتا ہے. تو آپ کو یہ پاکستان میں پریویلنٹ ملے گا یہ سسٹم. پوسٹ پرچیز پروسیسز تیسرا کمپوننٹ ہے. اس میں کنزیومر سیٹسفیکشن، وہی بات ہوئی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کتنے آپ خوش ہیں اس سے، پروڈکٹ سے، اس پورے ایکسپیرینس سے. ٹھیک ہے نا. تو اینٹیسیڈنٹ اسٹیٹس، پرچیز انوائرمنٹ، اور پھر آپ نے وہ آپ کی سیٹسفیکشن تو وہیں پہ ہو جاتی نا. آپ نے ڈبہ کھولنے سے پہلے فون کا آپ if you're happy with the interaction and all that, so you feel very excited to kind of open it and check it, use it. Product disposal, either you're satisfied with the brand or you're unsatisfied, not satisfied. Alternative markets, یعنی کہ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ او ہو یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی، فون میں نے غلط لے لیا، ہاں اس بندے نے دھوکہ دے دیا. تو اب کیا ہوا؟ آپ نہ اس بندے کے پاس جائیں گے اور نہ آپ وہ فون استعمال کریں گے. آپ وہ فون بھیج دیں گے اور پھر اس کے بعد شاید آپ سوچیں، یا آپ فون مجبوری کے تحت آپ نے رکھا ہوا ہے کچھ دن، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ نے اسے نکال دیا. یا وہ ایکسپیرینس شاپ کیپر کے پاس تو اچھا رہا مگر وہ فون کام کا نہیں رہا، تو آپ اس سے کہیں گے بھائی تو لے لے، وارنٹی تو ہوتی ہے نا فون کی، تو آپ یہ لے لیں اور آپ دوسرا مجھے کوئی دے دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور اسی لیے پاکستان میں یہ جیسا جو ہائی انوالومنٹ پروڈکٹس ہیں جیسے موبائل فونز ہیں، تو جن کے ساتھ وارنٹی لگتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں وارنٹی کا. کیوں پوچھتے ہیں؟ تاکہ اگر ایسے کوئی مسہیپ ہوں جس میں آپ کو فون کی کارکردگی پرفارمنس سے یو ناٹ ہیپی ود اٹ، تو یو کین آلویز گو اینڈ ریٹرن اٹ، اور ریٹرن کرنے والے بھی. اور آن دی ادر ہینڈ اب جس طرح ہم نے پرچون فروش ہوتے ہیں، یعنی کہ راشن وغیرہ جہاں سے آپ لیتے ہیں، چاہے وہ ہائی اینڈ مال ہو یا لو اینڈ ہو، یعنی کہ ایک چھوٹا جو آپ کا کریانہ سٹور ہوتا ہے، وہاں سے بھی آپ لوگ پریفر کرتے ہیں لینا محلے کا جو ہوتا ہے.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر چیز صحیح نہیں ہے تو آپ واپس کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی گرمیوں کا موسم آتا ہے نا, تو یہ جو دودھ اور دہی ہوتے ہیں, اسپیشلی دودھ جو ہوتے ہیں, جو پیکجڈ ملک آتے ہیں, اب تو کم ہو گیا یہ خراب ہونا, مگر پہلے کسی زمانے میں بڑا ہوتا تھا, آج سے 3-4 سال پہلے فیکٹری سے دودھ آتے تھے برانڈڈ آپ کے ملک, تو لوگ جس میں بلک میں لیتے ہیں گھر میں کہ کریٹ لے لیں یا 6-8 پیکٹ لے لیں, 10-12 پیکٹ اٹھا کے لے آئیں, تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پیکٹ کھولا دودھ خراب وہ ہو جاتا ہے, مطلب اس وقت ہو جاتا تھا. آئی تھنک دے ہیو امپرووڈ دی ٹیکنالوجی, تو پچھلے 1-2 سالوں سے تو اتنی شکایت نہیں ہے, ہوں گی مگر کم ہوئی ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, جس ریٹیلر سے آپ نے لیا, آپ جہاں سے, تو آپ نے ان کو دودھ کا ڈبہ واپس کیا اور کہا کہ بھائی یہ ڈبہ بدل کے دو. وہ دیتا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ دودھ کا ڈبہ جب وہ فیکٹری والے آئیں گے, جو ہول سیلر آئے گا یا مینوفیکچرر برانڈ والا آئے گا, اس کو وہ دودھ کا ڈبہ دے گا کہ یہ کمپلینٹ آئی ہے. تو یہ اسی وجہ سے یہ انہوں نے امپروومنٹ اپنی ٹیکنالوجی میں لے کے آئے ہیں, اور اب یہ شکایتیں ذرا کافی حد تک کم ہو گئیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں کنزیومرز کو, اور اس کو ذہن میں رکھنا کافی حد تک ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر نہیں رکھا جائے تو نقصان کس کا ہے؟ برانڈ کا ہے, کنزیومر کا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ آپ کا برانڈ سے خوش نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے برانڈ کو ترجیح دے دے گا, دوسرے برانڈ کو پریفر کرے گا, ٹھیک ہے. تو لہذا دیٹ از آلسو واٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. اچھا جی, تو آئی ہوپ دیٹ از انڈرسٹوڈ. اب لیٹس موو فارورڈ. پھر ہم کرتے ہیں ڈائمینشنز آف ایموشنل اسٹیٹس. ایموشنل اسٹیٹس کس کے؟ کنزیومرز کے. اور ایک اچھے مارکیٹر کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اب کیا ہے, there are roughly 8 dimensions broadly speaking. Arousing یعنی کہ آپ excited ہوتے ہیں کسی چیز پہ, اور you are motivated. پھر exciting اسی کا اندر پیراہے میں آتا ہے. pleasant یعنی کہ آپ خوش ہوتے ہیں, تو اسی کے پیراہے میں آتا ہے کہ you are relaxed with your purchase. جس طرح میں آپ کو ایک پرسنل ایگزامپل دیتی ہوں. چلیں, میں نے فون لینا تھا, اسمارٹ فون, میرا پہلا اسمارٹ فون سمجھیں آپ, کیونکہ میں ذرا سا لیگارڈ ہوں ایز اے کنزیومر. میں ذرا سوچ سمجھ کے بڑے آہستہ آہستہ اس پہ آتی ہوں. مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ وہ چیزیں کر چکے ہوتے ہیں. تو میرے ارد گرد میرے دوست احباب رشتہ داروں میں بہت سارے لوگوں نے اسمارٹ فون لے لیا. میری جنریشن اور اس سے ینگ جنریشن کی میں بات کر رہی ہوں. انہوں نے اسمارٹ فون لے لیا, دے ور ویری ہیپی یوزنگ اٹ. اور میں سب کے دیکھتی تھی, اور آئی فون والے بھی بڑے تھے, اور سیمسنگ والے بھی تھے, اور سونی والے بھی تھے, نوکیا والے بھی تھے. تو پھر وہ ایڈورٹیزمنٹ ایک دن ایک چلا S2 کا, کسی فورن چینل پہ لگا ہوا تھا شاید, وہ میں نے دیکھا, سیمسنگ S2. اب آپ دیکھیں کتنی پرانی بات ہے. اب سیمسنگ کا S4 آ چکا ہے, اور S5 لانچ ہو جائے گا 2014 میں. تو وہ میں نے دیکھا اور آئی گاٹ امپریسڈ, بس میں ہکڈ آن ہو گئی. ویسے بھی جب میں نے اپنا پہلا فون لیا تھا تو اٹ واز اے سیمسنگ. I never looked back. I was very happy. So all my phones were a Samsung, except one. چلو وہ ہم بعد میں کسی اور دن کہانی سنائیں گے اس کی. تو سیمسنگ پہ دل آ گیا, اور وہ بھی S2 پہ. میں نے S2 لیا اللہ کے کرم سے. اللہ نے اس قابل بنایا کہ میں S2 لے سکوں. اس وقت کی بات کر رہی ہوں, اسی سال آیا تھا S2. تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے, پہلے نہیں تھے ہم جو لیے, مگر لے لیا سمجھے. لینے کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کافی عرصہ. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, اس کے بعد بھی 2 ماڈلز آ چکے, مگر ابھی تک میں نے اپنے فون کو بدلا نہیں. کیوں؟ کیونکہ آئی ایم سو ویری سیٹسفائڈ ود مائی فون. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو آئی ہیڈ اے ونڈرفل ایکسپیرئنس یوزنگ اٹ. سو اب اگر کبھی میں نے اپنا فون نیکسٹ لے کے آنا ہے, جو کہ مجھے کوئی جلدی اتنی نہیں ہے, انلیس کہ میں خود ہی اس کو کہیں تیا پانچا کر دوں, تو اللہ کو جب منظور ہوگا, جب میں لوں گی, تو دیٹس مائی آئی ایم ٹوٹلی ہکڈ آن. سیمسنگ ہیز سولڈ می
my dreams in terms of using technology. تو یہ ریلیکسنگ والا جو ہے نا, ریلیکسنگ والا ایلیمنٹ از امیزنگ. when you are happy with your purchase and you're satisfied, so you give thumbs up to the brand, right? When you give thumbs up to the brand, you are in a relationship with the brand, and the brand is there to make sure that this relationship stays on the right track and becomes a positive, healthy one, like loyalty, like association, right? پھر ایک state ہے emotional state, sleepy, right? You don't care, آرام کر رہے ہیں, چل پہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا نیگیٹو ایلیمنٹ کیا ہو جائے گا, گلومی. اب یہ دیکھیں نا, یہ ان پلیزنٹ اور سلیپی کے درمیان, آپ اپنے ویژول پہ دیکھ رہے ہیں, ان پلیزنٹ اور سلیپی کے درمیان گلومی ہے, سلیپی اور پلیزنٹ کے درمیان ریلیکسنگ ہے. تو اف یو ہیڈ این ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس, تو یو آر ان اسٹیٹ آف ڈسٹریس, ڈپریشن میں آپ, اور یا تو آپ کو اس اسٹیٹ سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنا ڈسپوز آف کرنا ہوگا جو آپ نے برانڈ پرچیز کیا ہے, اور اس کی جگہ دوسرا کوئی لے کے آئیں تاکہ آپ کا یہ اسٹیٹ آف ڈپریشن, آف گلومینس, یعنی کہ غم زدہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو, ٹھیک ہے نا. پھر ان پلیزنٹ اور اراؤزنگ میں ڈسٹریسنگ ہے, یہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. ڈسٹریس اور گلومی ہونا, اس کا مطلب یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دی برانڈ, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا پوسٹ پرچیز ڈسوننس ایکسپیرینس آپ گو تھرو کر رہے ہیں, اور اس ڈسوننس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس برانڈ سے لا تعلقی رکھنے کے لیے اس کو ایک طرف رکھ کے دوسرا پرچیز لیتے ہیں دیٹ کوڈ میک یو ہیپی, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ امپورٹنٹ ڈائمینشنز ہیں, اراؤزنگ, سلیپی, پلیزنٹ اینڈ ان پلیزنٹ, جس کے درمیان یہ آپ کو ایکسائٹنگ بھی ملیں گے, ریلیکسنگ, ڈسٹریسنگ, گلومی. یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو ایموشنل اسٹیٹس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں جب آپ ایک برانڈ کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, اب ہم آتے ہیں شاپنگ ایکسپیرئنس پہ. اے جاب اور این ایڈونچر. تو انڈرسٹینڈنگ شاپنگ موٹیوز اگر ہم دیکھیں تو تھرل آف دا چیز, یعنی کہ چیز لینے کی خواہش جو ہوتی ہے نا, یو آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. بچپن میں بھی ہوتا تھا کہ امی ابو نے پرومس کیا کہ آپ کو یہ چیز دلانی ہے, اور پھر وہ آپ کو بازار لے کے گئے یا وہ خود آپ کے لیے لے کے آئے کہ آج آپ کے لیے یہ چیز آئے گی. تو دیٹ تھرل آف گیٹنگ دیٹ تھنگ واز امیزنگ. اور آج بھی یہ ہے کہ کبھی ایسی کوئی خواہش ہو, چاہے کھانے پینے کی کنزمپشن ہو, باہر جا کے کہیں کوئی خاص جگہ پہ, یا کوئی چیز لینے کی ایسی ہو جو خواہش ہو, تو دیٹ تھرل آف دا چیز از ریئلی امیزنگ. چیز یعنی کہ لینے سے پہلے آپ کی جو اینٹیسپیشن ہوتی ہے, اسٹیٹ آف اینٹیسپیشن, وہ امیزنگ ہوتی ہے, رائٹ. گوئنگ ٹو دیٹ پلیس اینڈ سینگ تھنگس, دیٹ از امیزنگ. اور آج کل کا دور آپ پلانڈ پرچیزز سے زیادہ امپلسو شاپنگ پہ, کہ آپ نے پلان نہیں کیا تو یہ جسٹ آپ کے جیب میں پیسے ہیں, کریڈٹ کارڈ ہے, آپ باہر گئے کسی فرینڈ کے ساتھ, آپ کی انٹینشن بھی نہیں ہے, اور یو سی سم تھنگ دیٹ یو لائک, رائٹ, اینڈ یو کہ اب اگر میں نہ, پتہ نہیں پھر کب آنا ہو ادھر, اور اگر آئے بھی تو, اور اگر یہ چیز نکل گئی تو پھر, تو یہ پھر والا ایسپیکٹ ہے نا, تو پھر والا, دیٹ فورسز آلموسٹ ایوری ون ٹو go through impulse purchases, and that is also thrill of the chase. Puis social experience, meeting people, interacting with others, you would be amazed. لوگ جو یہ اپنے جو بندھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, مطلب جو بندھے ہوئے سے لوگ, مطلب کہنے کا مطلب جو کنزیومرز ایک ٹپیکل اپنے وینیوز پہ جاتے ہیں ٹو شاپ, چاہے وہ گروسری ہو, یعنی کہ آپ راشن لینے جا رہے ہو, چاہے وہ کپڑے لینے جا رہے ہو, چاہے آپ گوشت لینے جا رہے ہو مارکیٹ. یہ جو ریٹیلرز ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ون ٹو ون ریلیشن شپ ہوتی ہے کنزیومرز کی. تو آپ ملک کے حالات پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ دینی مسائل پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ روزمرہ کی زندگی پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کا اسکول میں داخلہ کرا دیں, باجی آپ کرا سکتے ہو, یہ ہے یہ ہے, یہ بھائی کو نوکری دلانا ہے, بھائی صاحب آپ دلا سکتے ہو. آپ you go beyond one step further than selling and buying. You interact, you have a social experience. So that is with the retailer and consumer, between the retailer and the consumer,
And also, you meet other people, right? You meet friends. You see different people. That's how you realize what's going on in the fashion world, or the trends and all that. So you interact, you see, بلکہ میں تو آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں, جب میں ڈفرینٹ شہروں میں جاتی ہوں اینڈ آئی وزٹ دا مالز اینڈ شاپنگ پلیسز, I enjoy looking at the people who are there, because that's a great social experience for me. I learn a lot about the trends, about the likes and dislikes by just watching people, So it's amazing, whether it's a new city, whether it's a city in Pakistan or a city abroad, it's an amazing experience. پھر ہم آتے ہیں کہ شیئرنگ کامن انٹرسٹ. تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نے نارتھ اور ایک نے ساؤتھ, ایک نے ایسٹ اور ایک نے ویسٹ نہیں جانا, سب گھوم گھام کے کامن انٹرسٹ کے ساتھ یہ چیز بھی پسند ہے, وہ چیز بھی پسند ہے, چاہے بہنیں ہوں, کزنس ہوں, فرینڈس ہوں. تو تھوڑی بہت چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بٹ کامن انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. پھر انٹرپرسنل اٹریکشن بھی ہوتی ہے کہ آپ جن کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں شاپنگ کرنے یا اکیلے, تو آپ ایک آپ کیونکہ سوشل ایکسپیرینس آپ گین کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ جن کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یا تو آپ کے بھائی بہن یا آپ کے ان لاز یا آپ کے فیانسے, یہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, تو جن کے ساتھ آپ ایک کامن انٹرسٹ بھی شیئر کرتے ہیں, آپ کی ایک اٹریکشن بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ, ایک بانڈنگ بھی ہوتی ہے, ایک اچھا سوشل ایکسپیرینس بھی آپ ڈیولپ کرتے ہیں. انسٹنٹ اسٹیٹس, یو being with somebody at some place gives you a social status. For example, جو بڑے ہائپر مالز کھلتے ہیں, چاہے کراچی ہو, لاہور ہو یا اسلام آباد ہو, جب کھلے تو آپ کو پورا شہر جو anybody, you will find them there. Why? Because it gives them instant status. یا کوئی ایک بڑی اچھی سی دکان کھلتی ہے, everybody is there. کراچی میں آپ ضرور, اگر آپ کا کبھی جانا ہو تو you do visit this place called ستار بخش. اور ان کا نام ایسے, یہ کافی شاپ ہے اور اس میں صرف کافی نہیں ملتی, چائے بھی ملتی ہیں, ڈرنکس بھی ملتی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور یہ نام اور کلرز اس کے بالکل جو ایک انٹرنیشنل چین ہے کافی کی, اسٹار بکس اس سے ملتی ہے. اور اسٹار بکس کا انہوں نے بہت اچھا دیسی ایک نام رکھا ہے, ستار بخش. اور اس کو ویب سائٹ پہ بھی چیک کیجیے گا, فیس بک پہ بھی ہے یہ. امیزنگ پلیس. تو کافی پاپولیرٹی گین کی ہے تھرو آؤٹ پاکستان, not just in Karachi. So anybody who is in Karachi, who visits Karachi, goes to Sitar Baksh because it gives them an instant status. Anybody who is somebody, right? تو یہ انڈرسٹینڈنگ شاپنگ موٹیوز ہیں. یہ کچھ شاپنگ موٹیوز آپ کو 4-5 جو ہیں یہاں پہ لسٹڈ بتائے ہیں, اور بھی ہو سکتے ہیں, مگر یہ میجر جو شاپنگ موٹیوز ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم آتے ہیں شاپنگ اورینٹیشن پہ, یعنی کہ شاپنگ ایکسپیرئنس, a job or an adventure. Economic shopper, rational, goal-oriented, maximize value of their dollar. یعنی کہ یہ تو ظاہری بات ہے ڈالر لکھا ہے مگر روپیہ کہہ لیجئے آپ, کہ یہ بجٹڈ شاپر ہوتا ہے اور یہ ویلیو فار منی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اور یہ ڈسکاؤنٹ ڈیلز یا اچھے آفرز یا کوئی ایسی دکان نکالتے ہیں جو آج کل کے مہنگائی کے دور میں وہ اکنامیکل آپ کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. پھر ایک ہوتے ہیں, یہ اکنامک شاپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ایک ہوتا ہے پرسنلائزڈ شاپر. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اسٹرانگ اٹیچمنٹ ٹو اسٹور پرسنل. یہ بہت کامن فینومینا ہے کہ آپ جس طرح بھی ہم نے کہا کہ بندھے ہوئے اسٹورز ہوتے ہیں, آپ ادھر ہی جاتے ہیں, فریکوینٹ وہیں پہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اسٹور ریٹیل اسٹور پرسنل ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اتنا اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں کہ آپ ادھر ہی جا کے شاپ کرنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ شاپر ہے جو ایک ایکسٹرا اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے. اکنامک شاپر وہ ہے جو ہو سکتا ہے بلک سے چیزیں اٹھائے, کم قیمت پہ چیزیں اٹھائے, تو وہ پتہ نہیں کتنے مراحل طے کر کے کونے
کونوں کونوں سے جا کے وہ اچھی ڈیلز لے کے آتے ہیں. پرسنلائز شاپرز وہ ہوتے ہیں جو پریفر کرتے ہیں preferential treatment by their stores, and they buy it there because they get it. They get the preferential treatment. Not just them, but all kind of thing. مگر کچھ ہوتے ہیں نا جو بن جاتے ہیں consumers. پھر ایک ہوتا ہے ethical shopper supports locally owned stores rather than big chains. یہ تو self explanatory ہے کہ اپنے محلے کا اسٹور پریفر کرتے ہیں بڑے اسٹور پہ جا کے. وہ ایک بات ہے بھی, جیسے میں نے بات کی نا, وہ ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ پرسنلائزڈ ہم سب میں ہے ایک شاپر, اور ہم لوکل سٹورز کو پریفر کرتے ہیں. کیونکہ بڑے سٹور میں لوگ جاتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں جاتے, چاہے وہ گراسری کا ہو یا دوسرا کوئی ہو, مگر وہاں پہ آپ کو پرسنلائز ٹریٹمنٹ نہیں ملتا. ہاں لوگ آپ کو بہت ہوں گے وہاں پہ ہیلپرز, مگر وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر رہے ہوں گے, خدا جانتا ہے وہ کس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اپیتھیٹک, یہ اپیتھیٹک نہیں ہے, یہ ایک لفظ ہے اپیتھیٹک شاپر, یعنی کہ ڈزنٹ لائک ٹو شاپ نیسسری بٹ انپلیزنٹ چور. یہ پاکستانی خواتین اکثر و بیشتر پاکستانی مرد حضرات کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ لے کے تو جاتے ہیں مگر پھر گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں یا بائک پہ بیٹھے رہتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جا کے شاپنگ کراؤ, ہم تو نہیں جا رہے تمہارے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بس ایک مجبوری ہوتی ہے. تو پاکستانی مرد حضرات اس میں میجورٹی آف دیم فالز انٹو ایپیتھیٹک شاپر میں. پھر ہے ریکریشنل شاپر, ویوز شاپنگ ایز اے فن سوشل ایکٹیویٹی. اس میں پاکستانی خواتین ڈیفینیٹلی موسٹ آف دیم فالز. پاکستانی خواتین کیا دنیا بھر کی خواتین آپ کہہ لیجئے, کیونکہ یہ ایز اٹ سیز they view it as a fun social activity. ٹھیک ہے, اوکے جی. اب ہم آتے ہیں پرچیز انوائرمنٹ پہ. کہ ایمبینس, انٹریکشن, میوزک, فریگرنس, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں نا. تو ان اسٹور ڈیسیشن میکنگ many purchases are influenced by the store environment and contribute to spontaneous unplanned buying result from the pressures or reminders. ٹھیک ہے نا. پھر impulse buying, sudden urge to purchase. اگر آپ کا ڈسپلے ایسا ہو, آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہو, چیزیں اس طرح کی لگی ہوں, لے آؤٹ ایسا ہو, تو آپ impulse purchase, unplanned buying آپ کرتے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ریٹیل آؤٹلیٹس پہ unplanned buying ہو جاتی ہے. پوائنٹ آف پرچیز اسٹیمولائی, پی او پی اسٹیمولائی ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا وہ شاپنگ اینٹیسیڈنٹ میں, شاپنگ بیہیویئر میں. تو از انکریزنگلی پاپولر اینڈ سوفسٹیکیٹڈ اینڈ انکلوڈز ان اسٹور ڈسپلیز دیٹ ڈسپینس پروڈکٹس اور کوپونس. تو آپ کو تمام سٹورز میں نظر آتا ہے کہ وہ بڑے بڑے پی او پی ڈسپلیز بائی مینوفیکچررز لگے ہوتے ہیں برانڈس کے, کہ آپ یہ لیں, نیسکیفے کا لگا ہوگا, لپٹن کا لگا ہوگا, فونز کمپنی کے لگے ہوتے ہیں, کہ ڈفرینٹ چیزوں کے آپ کو پی او پی ڈسپلیز, پوسٹرز, کٹ آؤٹس وغیرہ, کوپونز. اور کبھی کبھی تو آپ کو بڑے سٹورز میں ان کے ریپس بھی ملتے ہیں, جو آپ اگر اس آئل سے گزر رہے ہو تو وہ آپ کو روک کے کہتے ہیں میم یا سر یہ آپ یہ استعمال کریں, اس کے یہ فائدے ہیں, اس کے یہ قیمت کم ہے, سو اف یو آر انٹرسٹڈ یو ول گو فار اٹ. اور وہ کبھی کبھی آپ کو فری سیمپلز بھی دیتے ہیں چیزوں کے. سیلس پرسن, یہ بھی ان اسٹور ڈیسیشن میکنگ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں پرچیزنگ انوائرمنٹ پہ. An important factor who attempts to influence the buying behavior of the consumer through resource exchange. What do I get from the salesperson? Sales interaction through identity negotiation. یعنی کہ وہ بندہ کتنا, فار ایگزامپل بڑے سٹورز میں جو ریگولر کسٹمرز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو سیلس پرسن ہوتے ہیں they come to know. اچھا پاکستان میں ایک ٹپنگ کا بھی ہے کہ وہ آپ کا سامان اٹھا کے ڈگی میں آپ کی گاڑی میں رکھتے ہیں. تو جو لوگ ہیں وہ جو سیلس پرسن ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور نارملی لوگ بھی ٹپ کرتے ہیں. although وہ کہتے ہیں نہیں, مگر کیونکہ ہمارے کلچر بھی ہے نا, ہمارے کلچر کا, ہمارے ہیریٹیج کا ایک پارٹ بھی ہے. خوشی سے بندہ دیتا ہے, کوئی فورس نہیں کیا جا رہا ہے, کسی کو بھیک نہیں دی جا رہی ہے. تو وہ پھر یہ اس کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اٹس اے ٹو وے تھنگ. اب وہ سیلس پرسن نیکسٹ ٹائم لک آؤٹ پہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ آئے گا میں ایکسٹرا اس کو موٹیویشن ہوتی ہے, اور یہ بندہ بھی, کنزیومر بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے ایکسٹرا
اس میں سروس پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پرچیز انوائرمنٹ کے امپورٹنٹ لے آؤٹ وغیرہ جو ہیں وہ اور سیلس پرسن یہ امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں پرچیز انوائرمنٹ کے. اچھا پھر ہم آتے ہیں پوسٹ پرچیز سیٹسفیکشن میں. کنزیومر سیٹسفیکشن یا ڈسسیٹسفیکشن CS/D, determined by the overall feelings or attitude a person has about a product after it has been purchased. It is influenced by perceptions of product quality, which relates to price, customer care service, brand name, warranties, and advertising. ٹھیک ہے نا. تو perceptions of product quality are reflected through all of these. کہ کسٹمر کیئر سروس کتنا امپورٹنٹ ہے, وارنٹیز کیسی ہیں پروڈکٹ کے ساتھ. ہر پروڈکٹ کے ساتھ وارنٹی نہیں ہوتی مگر جن کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ان میں. ایڈورٹائزنگ کیسی جا رہی ہے, برانڈ نیم اٹ سیلف اور پرائس. ٹھیک ہے, یہ سب میٹر کرتا ہے. اچھا جی, پھر اب ہم آتے ہیں پوسٹ پرچیز کنزیومر بیہیویئر پہ. CB جو ہے کنزیومر بیہیویئر ہے. کیا ہے کہ پرچیز, یوزیج, ایویلویشن اور سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے. اور پرچیز اور یوزیج کے درمیان نو یوز بھی ہے کہ آپ اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ تو یو آر ناٹ یوزنگ اٹ. تو پوسٹ پرچیز ڈسوننس پہ ہوتا ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے نا, اف یو آر ناٹ ہیپی ود دا پروڈکٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز اٹ. بٹ اگر آپ یو آر ہیپی ود دا پروڈکٹ تو آپ نے پرچیز کے بعد یوز کیا اور اس کو ایویلویٹ کیا, دیٹ از وین یو آر ہیپی. جب ڈسوننس ہے تو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے نا, تو آپ یوز کریں, ایویلویٹ کریں, یو آر سیٹسفائڈ. اینڈ if you're not satisfied, اس میں کچھ تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں ڈسوننس کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں, مطلب کہ کوئی ایک آدھا چیز رہ گئی تو آپ اس کے کسٹمر کیئر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وین یو آر سیٹسفائڈ تو کمیٹڈ کسٹمر آپ بن جاتے ہیں, آپ ریپیٹ پرچیز کرتے ہیں, آپ انکریز یوز کرتے ہیں, آپ برانڈ سوئچنگ اگر پرانے برانڈ سے اس برانڈ پہ آ جاتے ہیں اور پھر نہیں کرتے, یو بیکم اے کمیٹڈ کسٹمر. اور اگر آپ نہیں ہے سیٹسفائڈ تو آپ برانڈ سوئچ کر لیتے ہیں دوسرے برانڈ پہ, اور یا آپ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں اس برانڈ کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ریزلٹس نکلتے ہیں ایک سیٹسفائڈ اور انسیٹسفائڈ کسٹمر کے. ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں ایکسپیکٹیشن زون میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیل کرو ہے. زون آف اکاموڈیشن دیکھیں آپ, تو گرین والی جو بارز ہیں وہ زون آف اکاموڈیشن ہے, یعنی کہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن وہ ہوتی ہیں. اور اگر آپ زون آف آلٹریشن دیکھیں جو پیچ رنگ کی ہے, پنک سی, وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. پھر یہ جو نیلے رنگ کے آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں بیل کرو کے اینڈ پہ, وہ زون آف ابینڈنمنٹ ہے, یعنی ایکسٹریملی ڈسکرپنٹ ایکسپیکٹیشنز. اور جو نیلے رنگ کی آپ کو سینٹر میں ایک لائن نظر آ رہی ہے وہ فرمز پرفارمنس لیول ہے. زون آف اکاموڈیشن جو جو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے وہ فرم کی کنسسٹنٹ پرفارمنس سے آپ اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں ایکٹنگ آن ڈسسیٹسفیکشن, کہ آپ اس کو کس طرح ڈسسیٹسفیکشن کو ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ضروری ہے برانڈ کے لیے ان آرڈر ٹو ہیو فیوچر مارکیٹ شیئر, فیوچر مائنڈ شیئر. کیونکہ اگر ڈسسیٹسفائڈ ہوگا تو آپ کے کنزیومر کے ایووکڈ سیٹ سے چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور ایووکڈ سیٹ میں کیسے تھا, کیونکہ وہ پرچیز کر رہا تھا آپ کو, اس لیے وہ ایووکڈ سیٹ میں تھا. مگر اگر آپ سے وہ ڈسسیٹسفائڈ ہو گیا تو وہ ایووکڈ سیٹ سے آپ کے برانڈ کو ہٹا دے گا. دیٹ مینس نو مائنڈ شیئر. نو مائنڈ شیئر مینس نو مارکیٹ شیئر. تو اس لیے اس پہ کام کرنا ضروری ہے ڈسسیٹسفیکشن پہ کنزیومر کے. اور وہ کیسے, مارکیٹرز شوڈ انکریج کسٹمرز ٹو کمپلین. پیپل آر لائکلی ٹو اسپریڈ دا ورڈ اباؤٹ unresolved negative experiences. If a person is not happy with a product or service, what can they do? Acting on dissatisfaction, voice response, private response, third party response. They should tell the customer care. اور لوگوں کو بتائیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. When they say marketers should encourage customers to complain, people are likely to spread the word about unresolved negative experiences, but not to others. Complain to them, the brand. اور ان کو بتائیں گے تو نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ جلدی پھیلتا ہے اور بہت نقصان کرتا ہے. تو marketers should encourage کہ آپ کو اگر کوئی
پرابلم ہے ہمارے برانڈ سے تو پلیز کانٹیکٹ us at this number and we'll try to resolve it, or then they should act upon it to resolve it. ٹھیک ہے نا. کیسے کہ وائس رسپانس آپ بتائیں, آپ پرائیویٹلی ای میل لکھ کے بتائیں, آپ تھرڈ پارٹی کسی کنزیومر گروپ کو آپ انوالو کریں اور ان سے پریشر ڈلوائیں, تو دیٹ میکس اے ڈفرنس. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم آتے ہیں ڈسسیٹسفیکشن رسپانسز پہ, کہ ڈسسیٹسفیکشن ہے تو ٹیک ایکشن, ٹیک نو ایکشن. اچھا, ٹیک نو ایکشن میں لیس فیوریبل ایٹیٹیوڈ ہوگا آپ کا, انفیوریبل زیادہ ہوگا کنزیومرز کا. تو ڈسسیٹسفیکشن کے رسپانس میں ٹیک ایکشن اگر آپ لیتے ہیں, کمپلین ٹو اسٹور اور مینوفیکچرر, اسٹاپ بائنگ دیٹ برانڈ, یہ تو بہت نیگیٹو ہو جائے گا. وارن فرینڈس, جو کہ ہوتا ہے یہ ایکچولی دیز تھنگس ہیپن when you are not happy with the brand or the purchase. ٹھیک ہے نا. تو what you complain to the store or you complain to the manufacturer, you stop buying that brand, you warn other friends not to buy this brand, you complain to private or government agencies جو consumer groups ہوتے ہیں, پھر you initiate legal action, یہ ایک worst kind ہوتا ہے. تو یہ اور بہت سارے manufacturers face بھی کرتے ہیں legal actions from different consumer groups, different government agencies. تو یہ جو ہے منیمل ہو تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, پھر ہم آتے ہیں کنزیومرز ڈسپوزل آپشنز پہ. تو پروڈکٹ کے جب آپ پرچیز کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں تو یو کیپ آئٹم, یعنی کہ آپ یو آر ہیپی ود اٹ سو یو کیپ اٹ, یو آر ناٹ ہیپی ود اٹ یو گیٹ ریڈ آف دم, گیٹ ریڈ آف دا آئٹم پرماننٹلی, اینڈ اور یو گیٹ ریڈ آف دا آئٹم temporarily. ٹھیک ہے نا. تو if it can be rented, then you rent it out in case of temporary getting rid of it. In terms of getting rid of it permanently, so you kind of, you trade it, you give it away, you throw it away, you sell it. اچھا, آپ نے you want to keep it, to use it to serve original purpose for what you have bought it for, you convert it to serve a new purpose, or you store it. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر when you are thinking of kind of throwing it away or giving it away, تو آپ to be resold, to be used, to be you resell it to other consumers who are interested through middlemen or to the middlemen, یہ آپ نے getting rid of the item permanently. But if you want to keep it, you store it, you use it for a new purpose, or you use it for the original purpose. تو یہ consumers disposal options ہیں when they use a certain brand. پھر ہم آتے ہیں کنزیومر سیٹسفیکشن آؤٹکمس پہ, اور اگر آپ کنزیومر سیٹسفیکشن آؤٹکمس دیکھیں تو ٹوٹل پروڈکٹس آف دا برانڈ اینڈ برانڈ کمپٹیشن اگر ہم دیکھیں تو کنزیومر ڈیسیشن پروسیس میں سپیریئر ویلیو ایکسپیکٹ وہ کرتے ہیں, اور وچ لیڈس ٹو سیلس, پرسیوڈ ویلیو ڈیلیورڈ. پھر کسٹمر سیٹسفیکشن اگر آپ کے برانڈ سے ہوئی تو انکریز یوز, ریپیٹ پرچیز, برانڈ لائلٹی, اور برانڈ سوئچنگ فرام پریویس برانڈ ٹو یور برانڈ. ٹھیک ہے نا. یہ آج کا بائنگ اینڈ ڈسپوزنگ کا تھا. I hope you enjoyed it and you learned it from the examples that were presented to you in the lecture. So today we cap this important aspect of consumer behavior, اور انشاءاللہ next lecture میں ہم ملیں گے. Till then, اللہ حافظ.